माहनामा सुल्तानुल फ़क्र लाहौर, शुमारा अक्टूबर 2023। उन्वान मजलिस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हिस्सा दोम। तहरीर सुल्तान मोहम्मद एहसन अली सरवरी कादरी। मजलिस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकामात। क्या मजलिस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी ख़ास मकाम पर मुनक़्क़द होती है? वो कौन से मकामात हैं जहाँ मजलिस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक़्क़द होती है और इंसान उस मजलिस में किस तरह पहुँच सकता है? जिस तरह आलिम नासूत यानी आलिम ज़ाहिर है, इसी तरह एक आलिम बातिन है जो आम इंसानों की निगाह से ओझल है। ज़ाहिरी आंख से उस आलम को नहीं देखा जा सकता और ना ही एक आम इंसान की रसाई उस आलम में हो सकती है। मजलिस मोहम्मदी आलिम ज़ाहिर में भी मुनक़्क़द होती है और आलिम बातिन में भी। हुज़ूर अलैहिस्सलाम अपने रूहानी और जिस्मानी वजूद के साथ कहीं भी किसी भी मकाम पर किसी भी वक्त में हाजिर हो सकते हैं और मजलिस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं भी मुनक़्क़द हो सकती है। हज़रत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह मुर्शिद कामिल अकमल आरिफ बिल्लाह के मुतल्लिक़ फरमाते हैं, आरिफ कामिल कादरी बहर मकाम हाजिरो बहर कुदरत कादिर। रिसाला रूही शरीफ। यानी कामिल कादरी आरिफ हर मकाम पर हाजिर और हर कुदरत पर कादिर होता है। अगर एक आरिफ बिल्लाह मुर्शिद कामिल हर मकाम पर हाजिर हो सकता है, तो क्या हुजूर अलैहिस्सलाम जो कि महबूब रब्बुल आलमीन हैं, वो हर जगह हाजिर नहीं हो सकते? बल्कि हुजूर अलैहिस्सलाम के ज़ाहिरी विसाल के बाद बशरी हदूदो क़यूद से पाक होने की बिना पर मजलिस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमा वक्त जारी रहती है। मजलिस मोहम्मदी कौन से मकामात पर मुनक़्क़द होती है, इसके मुतल्लिक़ सुल्तानुल आरिफीन हज़रत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जान लो कि मजलिस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ास 9 मकामात पर होती है, जो हर मर्तबा और हर मकाम के लिहाज से एक मुकम्मल और जामे मजलिस होती है। अव्वल मजलिस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम अज़ल पर होती है। दोम मजलिस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम अबद पर होती है। सोम मजलिस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में हरम रोज़ा मुबारक में होती है। चहारम मजलिस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम काबा में खाना काबा के अंदर या जबल अरफात पर होती है, जहाँ हज की दुआएं कबूल होती हैं। पंजम मजलिस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बलाए अर्श होती है। शशम मजलिस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम काबा कोसैन पर होती है। हफ्तम मजलिस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम बहिश्त में होती है कि उस मकाम पर जो कुछ भी खाया पिया जाता है, उससे तमाम उम्र भूख और प्यास नहीं लगती और ना ही नींद आती है। हश्तम मजलिस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम हौज़े कोसर पर होती है, जहाँ हुजूर अलैहिस्सलाम अपने दस्ते अक़दस से शराब तहूर पिलाते हैं, जिसके पीने से वजूद पाक हो जाता है और तर्क व तवक्कुल की सिफ़ात पैदा हो जाती हैं, और मकाम तजरीद व तफरीद से गुज़र कर तालिब मकाम तौहीद तक पहुँच जाता है और हक़ की रफ़ाक़त की तौफ़ीक नसीब होती है। नहम मजलिस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मकाम पर होती है जहाँ तालिब दीदार से मुशर्रफ होने के बाद अनवार रबूबियत में गर्क होता है। जो खुद से फना हो जाए वो मारिफत व फ़क्र की इंतहा बका बिल्ला पर पहुँच जाता है। बहवाला कलीदुत तौहीद कलां। मजलिस मोहम्मदी 7 मकामात पर मुयस्सर होती है। अव्वल मकाम अज़ल, दोम मकाम अबद, सोम मकाम दुनिया। नीज़ दुनिया में ये 4 मकामात पर मुयस्सर होती है। एक मजलिस मकाम हरम मदीना में रोज़ा रसूल पर, दूसरी हरम काबा में, बाकी 2 आसमानों से ऊपर अर्श अकबर पर और दूसरी दरियाए ज़र्फ़ पर होती है। दरियाए ज़र्फ़ तौहीद मुतलक का वो दरिया है जिसकी हर मौज मार्फत इलाही के नूर की बदौलत बेमिसल है। एक मजलिस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लामकान में कायम होती है, जिसकी मिसल कोई चीज़ नहीं और ना ही उसे बयान किया जा सकता है। इन तमाम मज़कूरा मकामात पर ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जारी रहता है। ये साहिब तसव्वुर तालिब
جس مجلس میں بھی حاضر ہونا چاہتا ہے مراقبہ اور اللہ کے ذکر سے باطن میں اس مجلس کی حضوری میں پہنچ جاتا ہے۔ اس دوران ظاہر میں ایسے لگتا ہے کہ وہ ایک بے جان مردہ ہے۔ مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہونے کا یہ طریقہ عام اور مبتدی طالب کا ہے۔ جب ظاہر اور باطن ایک ہو جاتے ہیں تو طالب انتہائی درجہ کا کامل عارف باللہ بن جاتا ہے۔ بحوالہ کتاب شمس العارفین۔ جب ظاہر اور باطن ایک ہو جاتے ہیں تو طالب انتہائی درجہ کا کامل عارف بن جاتا ہے۔ بحوالہ کتاب شمس العارفین۔ جس طرح دنیاوی مراتب کے اعتبار سے سب انسان ایک جیسے مرتبہ کے حامل نہیں ہوتے، اسی طرح ہر طالب مولا کا مقام و مرتبہ بھی ایک جیسا نہیں ہوتا۔ ہر طالب مولا اپنے منصب و مرتبہ کے اعتبار سے مجلس محمدی کی حضوری سے مشرف ہوتا ہے۔ علم 4 ہیں: علم شریعت، علم طریقت، علم حقیقت اور علم معرفت۔ راہ فقر اختیار کرنے پر ابتدا میں طالب عالم ناسوت کی قید میں ہوتا ہے، جہاں علم شریعت لاگو ہوتا ہے۔ تزکیہ نفس کے بعد درجہ بدرجہ روحانی ترقی کرتے ہوئے طالب مولا عالم ناسوت سے عالم ملکوت، پھر عالم جبروت اور بالآخر عالم لاہوت تک پہنچ جاتا ہے۔ عالم ناسوت اور عالم ملکوت کے درمیان طریقت کا طریق لاگو ہوتا ہے۔ عالم ملکوت اور عالم جبروت کے درمیان حقیقت کا طریق لاگو ہوتا ہے۔ عالم ملکوت اور عالم جبروت کے درمیان حقیقت کا طریق لاگو ہوتا ہے۔ عالم جبروت اور عالم لاہوت کے درمیان معرفت کا طریق لاگو ہوتا ہے۔ جو طالب جس بھی مرتبہ پر فائز ہو یا جس بھی عالم میں پہنچا ہو، اسے اپنے سے اگلے درجہ کے طالب کے مقام و مرتبہ کا ادراک نہیں ہو سکتا۔ چونکہ مجلس محمدی بھی مختلف مقامات پر منعقد ہوتی ہے، اس لیے ہر طالب اپنے مرتبہ کے اعتبار سے اس مجلس کی حضوری سے مشرف ہوتا ہے اور اس کے درجہ کے مطابق ہی اسرار الہی سے بہرور ہو سکتا ہے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر تشریف لے گئے تو واپسی پر آپ کی مجلس میں مختلف لوگوں نے آپ سے سوال کیے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو کس صورت میں دیکھا۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں ہر طرح کے لوگ تشریف لاتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر ایک کو اس کے مرتبہ کے مطابق مختلف جواب دیا۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اس کے متعلق فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج سے مشرف ہو کر واپس تشریف لائے تو سب سے پہلے عاشقوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا؟ فرمایا، ہاں۔ من رانی فقد را الحق، جس نے مجھے دیکھا پس تحقیق اس نے حق دیکھا۔ بعد ازاں علماء نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا؟ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، سورہ نجم آیت 3، اور وہ اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتے۔ اس لیے علماء کے سوال کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تفکروا فی نعمائہ ولا تفکروا فی ذاتہ، اس کی نعمتوں میں تفکر کرو، اس کی ذات میں تفکر نہ کرو۔ بحوالہ کتاب محبت الاسرار۔ یعنی جو عالم ناسوت میں قید ظاہری علم شریعت کے علماء تھے، یا وہ جن کی ذہنی استعداد ہی نہ تھی کہ وہ باطن کے اسرار کو سمجھ پاتے، ان کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جواب کچھ اور تھا، کیونکہ وہ اس راز کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے جو راز عاشقوں کے قلوب پر عیاں تھا۔ عالم ناسوت میں قید طالب کو عالم معرفت کے اسرار کی کیا خبر؟ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری اختیار کر کے مقام شریعت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں داخل ہوتا ہے، اسے مقام طریقت میں مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری سے مشرف ہونے کے احوال کی کیا خبر؟ اور جو کوئی مقام طریقت میں حضوری سے مشرف ہو کر مجلس محمدی میں داخل ہوتا ہے، اسے مقام حقیقت میں مجلس محمدی کی حضوری کی کیا خبر؟ جو مقام حقیقت پر مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری سے مشرف ہو، اسے مقام معرفت کے حقائق و احوال کی کیا خبر؟ جو مقام معرفت پر مجلس محمدی کی حضوری سے مشرف ہو،
اسے مقام عشق کی حضوری کی کیا خبر؟ جسے مقام عشق میں مجلس محمدی کی حضوری حاصل ہو اسے مقام محبت کی حضوریات کی حقیقت کی کیا خبر؟ جو اللہ کے مد نظر رہتا ہے دونوں جہان اس کے مد نظر رہتے ہیں۔ جسے مقام محبت کی حضوری حاصل ہوتی ہے وہ فنا فی اللہ کی حضوری کی حقیقت کو کیا جانے؟ پس ہر کسی کو درجہ بدرجہ اپنے مرتبہ کے لحاظ سے مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عزت و مقام حاصل ہے، مگر فقیر فنا فی اللہ مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام مراتب کو اور ان مراتب کی حضوری رکھنے والوں کو جانتا پہچانتا ہے۔ بحوالہ کتاب عین الفقر۔ مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری کے لیے مرشد کا کردار۔ کیا راہ حق کے سالک اور طالبان مولا کثرت مطالعہ یا کثرت کے ساتھ زہد و ریاضت اور ورد و وظائف کرنے سے یا عبادات ظاہری سے مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری سے مشرف ہو سکتے ہیں؟ بذریعہ علم طالب کبھی بھی کسی بھی روحانی مقام و مرتبہ پر نہیں پہنچ سکتے، نہ ہی ان مراتب کا حقیقی ادراک کر سکتے ہیں، بلکہ مرشد کامل اکمل کی صحبت کے بغیر زیادہ علم پڑھنے سے طالب گمراہ ہو جاتے ہیں، ان کے اندر کثرت علم پر تکبر پیدا ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا العلم حجاب الاکبر، علم حجاب اکبر ہے۔ راہ سلوک کا سفر تو نفس کے حجابات کو ختم کرنے سے طے ہوتا ہے، جبکہ کثرت مطالعہ سے نفس کا حجاب مزید موٹا ہو جاتا ہے۔ طالب بجائے اللہ کے قریب ہونے کے اس سے مزید دور ہو جاتا ہے۔ البتہ مرشد کی صحبت میں نفس کے تزکیہ کے ساتھ ساتھ صادق طالبان مولا کے قلب پر علم حضوری یا علم لدنی منکشف کیا جاتا ہے، جس کی بدولت وہ نہ صرف اسرار الہی سے بہرہور ہوتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کا قرب و وصال بھی پاتے ہیں۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جان لو کہ فقہ و مسائل اور عربی کا علم سیکھنے اور ظاہری ریاضت و طاعت سے نفس کافی موٹا ہو جاتا ہے اور مخلوق میں شہرت اور نام و ناموس پا کر بہت خوش ہوتا ہے، جس کے باعث اس میں انانیت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ خود کو مخلوق کی نظر میں مزید نیک اور آراستہ ظاہر کرتا ہے، جبکہ تصوف، توحید، معرفت الہی اور وحدانیت کا علم پڑھنے سے نفس شرمندہ ہوتا ہے۔ ذکر خفی کی بدولت گویا وہ اپنا گوشت خود کھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے خوف کے باعث اس قدر آہو زاری کرتا ہے کہ ہڈیوں سے مغز نکل آتا ہے۔ ایسی پوشیدہ اور بے ریا ریاضت کے ذریعے وہ ہمیشہ خون جگر پیتا ہے، جس کے باعث نفس کمزور ہو کر خواہشات نفس سے پاک ہو جاتا ہے اور نیست و نابود ہو کر فنا فی اللہ ہو جاتا ہے۔ یہ علم تصوف ہے جسے سیکھنا فرض عین اور انبیاء کی سنت ہے۔ اسی کی بدولت انسان مراتب اولیاء پر پہنچتا اور مجلس محمدی میں داخل ہوتا ہے۔ اگر کوئی فقیہ اور عالم جنہوں نے تمام علوم حاصل کیے ہوں اور وہ ان علوم کو تمام عمر پڑھتے رہیں تو بھی دل سے سیاہی، زنگار، کدورت، حب دنیا اور خطرات دور نہیں ہوتے جب تک کہ قلب کو صاف کرنے والا علم تصوف نہ پڑھا جائے۔ بحوالہ کتاب کلید التوحید کلاں۔ ظاہری عبادات اور ورد و وظائف کے ذریعے بھی طالب کبھی مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری سے مشرف نہیں ہو سکتا، خواہ دن رات عبادات کرتا رہے یا تسبیحات پڑھتا رہے، سوائے مرشد کامل اکمل کی صحبت، تربیت اور نگاہ کامل کے۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ پنجابی ابیات میں فرماتے ہیں، باجو مرشد کچھ نہ حاصل، توڑے راتیں جاگ پڑھے وے ہو۔ جہاں تک زہد و ریاضت کی بات ہے تو مرشد کامل اکمل کی ظاہری و باطنی نگرانی کے بغیر زہد و ریاضت کرنا انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنے پنجابی ابیات میں فرماتے ہیں، مرشد باجوں فقر کماوے وچ کفر دے بڈھے ہو۔ طالب مولا ظاہری ورد و وظائف اور اعمال سے ہرگز باطن میں مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نہیں پہنچ سکتا۔ طالب مولا ظاہری ورد و وظائف اور اعمال ظاہر سے ہرگز باطن میں مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نہیں پہنچ سکتا، اگرچہ تمام عمر ریاضت کی خاطر پتھر سے سر ٹکراتا رہے، کیونکہ راہ باطن صاحب باطن مرشد کامل سے حاصل ہوتی ہے، جس کے ذریعے طالب ایک لمحہ میں مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری میں پہنچ سکتا ہے
اور واصل بھی ہو سکتا ہے۔ بحوالہ کتاب کلید التوحید کلاں۔ بہت سے لوگ جو کثرت کے ساتھ عبادت کرتے ہیں اور خاص طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے وظائف کرتے ہیں، وہ اکثر خواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے مشرف ہو بھی جاتے ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارک پر بہت زیادہ نور ہونے کی وجہ سے چہرہ مبارک کی زیارت نہیں کر پاتے، محض آواز مبارک سن پاتے ہیں۔ مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری میں پہنچنا تو بہت دور کی بات ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چہرہ انور کی زیارت اور مجلس محمدی کی حضوری کے لیے تزکیہ نفس کے مرحلہ سے گزرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ جس قدر نفس کا میل دور ہوگا، آئینہ قلب جتنا زیادہ روشن ہوگا، اتنی ہی جلدی نہ صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب میں زیارت ہوگی بلکہ ظاہری طور پر مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری کا شرف بھی حاصل ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ عنقریب مجھے بیداری میں بھی دیکھے گا۔ مسلم شریف حدیث نمبر 5920۔ تزکیہ نفس کے لیے مرشد کامل اکمل کی صحبت اور تربیت بہت زیادہ ضروری ہے۔ مرشد کامل اکمل جامع نور الہدا فقیر کامل جو خود بھی مجلس محمدی کی حضوری سے مشرف ہوتا ہے، وہی اس مجلس میں پہنچانے کے لیے طالب کی تربیت کر سکتا ہے۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جان لو کہ مرد مرشد وہ ہے جو بغیر ذکر و فکر اور بنا ریاضت و مشقت تصور اسم اللہ ذات کے ذریعے مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری میں لے جائے۔ اس میں شک نہ کر، کیونکہ جو شک کرتا ہے کافر ہو جاتا ہے۔ جو مرشد خود صاحب حضور ہو، اس کے لیے اپنے طالبوں کو بھی حضوری میں پہنچانا کیا مشکل اور بعید ہے۔ بحوالہ کتاب محبت الاسرار۔ معرفت الہی، وصال اور مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمال تک مرشد کامل اکمل کے بغیر پہنچنا محال ہے، کیونکہ وہ پلک جھپکنے میں یہاں تک پہنچا سکتا ہے۔ بحوالہ کتاب کلید التوحید کلاں۔ جو ایک ہی بار میں نفس امارہ سے تعلق ختم نہیں کرتا، وہ ہرگز قلب سلیم اور رضائے حق کو تسلیم کرنے کے مراتب حاصل نہیں کر سکتا، اور نہ ہی مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری سے مشرف ہو سکتا ہے۔ مرشد کامل روز اول طالب کو یہ سبق دیتا ہے کہ نفس اور اس کی خواہشات کو ختم کرو تاکہ انبیاء و اولیاء کی مجلس میں ہر ایک سے ملاقات کر سکو۔ بحوالہ کتاب کلید التوحید کلاں۔ جس طرح استاد کے بغیر شاگرد علم قرآن کا محرم اور واقف نہیں ہو سکتا، اسی طرح مرشد ہادی و باطنی رہبر کے بغیر طالب معرفت الہی حاصل نہیں کر سکتا، اور نہ ہی مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری سے مشرف ہو سکتا ہے۔ بحوالہ کتاب کلید التوحید کلاں۔ جو لوگ مرشد کامل اکمل کی صحبت سے مستفید نہیں ہوتے یا مرشد کامل اکمل کی ضرورت اور اہمیت کا انکار کرتے ہیں، وہ کبھی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں آپ کے دیدار اور صحبت سے مستفید نہیں ہو سکتے۔ نہ ہی ان کا تزکیہ ہو سکتا ہے اور نہ ہی ان کے قلوب عشق حقیقی کے نور سے منور ہو سکتے ہیں۔ اس دنیا میں وہ بصیرت سے محروم رہتے ہیں، ان کے قلوب اللہ تعالیٰ کی معرفت سے ناآشنا اور اس کی ذات سے غافل ہوتے ہیں، جبکہ جو طالب مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری کی طلب لیے اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرشار مرشد کامل اکمل کے دامن سے وابستہ ہو جاتے ہیں، وہی مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری سے مشرف ہوتے ہیں، کیونکہ مرشد کامل اکمل پہلے ہی روز طالب کو مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری سے مشرف کر سکتا ہے۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مرشد کامل وہ ہے جو معرفت اللہ اور مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری کے علاوہ کوئی دوسرا سلک سلوک نہیں جانتا، اور طالب صادق وہ ہے جو مرشد سے معرفت اللہ اور مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری کے علاوہ کچھ طلب نہیں کرتا۔ بحوالہ کتاب کلید التوحید کلاں۔ استفادہ کتب۔ کلید التوحید کلاں تصنیف لطیف سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، عین العارفین، شمس العارفین،